बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम अल-मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात हैं और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदी ओवैसिया के शेख हैं, मुतरजम कुरान हैं, मुफक्किर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं। बहुत सारे हवाले हैं आपके तारुफ़ के। हमारी खुशकिस्मती कि हज़रत साहब हमें वक्त देते हैं। हज़रत जी बहुत शुक्रिया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमारे पास आज बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला सवाल मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा जी। बदर मुनीर हैं कराची से। ये लिखते हैं कि जी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने वाले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे। क्या तारीख़ इस्लाम के लिए ये एक शर्मनाक बात नहीं? आखिर मुसलमानों ने मुसलमान होते हुए भी ऐसा क्यों किया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुजारिश ये है जी, दावा तो उनका भी मुसलमानी का ही था, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसकी तवक्को किसी मुसलमान से नहीं की जा सकती। सही। आप आज के इस गए गुजरे दौर में देखें, एक आदमी किसी को अपना पीर बना लेता है। वो पीर साहब खां उसके अहल हैं भी या नहीं हैं, क्या वो इनके बारे ऐसा सोच सकता है कि मैं इनके ख़ानदान से ऐसा कर गुजरूं? सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि उनके एक इशारे पे अपनी जान दे देता है। तो फिर अगर उन्होंने वाकई इस्लाम की रूह को समझा होता। सही। ये दूर दराज के लोग थे और अहद उस्मानी में एक शख्स अमदन यहूदियत से उसने इस्लाम का रूप धारा और फिर वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुआ उसने अलग एक नज़रियाती फ़िरका दरमियान में बना लिया। अच्छा। और ये कूफा चूँकि मरकज़ से दूर दराज था, तो ये कूफे के 9 मुस्लिम थे जो उसके कहने पर चल निकले थे। सही। वो जो यहूदी मुसलमान जिसने रूप मुसलमान बना हुआ था। ठीक है। तो उसके कहने पे चल निकले थे और उसको अपना मुर्शिद समझते थे। सही। तो ये दरअसल इक़्तिदार चाहते थे। अच्छा। यानी ये तालिब इक़्तिदार के थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए। हज का महीना था, ज़िलहज का महीना था। कूफा में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का अपना घर भी, अपनी रहायशगाह भी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में कूफा को दारुल खिलाफा बनाया और वहीं शहीद हुए। सही। तो इन लोगों ने उन्हें दावतें दे दे कर मदऊ किया कि हमारे साथ यजीद नाजायज़ कर रहा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और भी बहुत से सहाबा किराम ने यजीद की बैत नहीं की थी। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर उनके सरखील थे। मक्का मुकरमा में इब्न ज़ुबैर ने अलग हुकूमत बना ली यजीद से कट कर। तो जो लोग यजीद से मुत्तफ़िक नहीं थे वो उनके साथ चले गए थे, हज़रत हुसैन अकेले नहीं थे। सही। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब मक्का मुकरमा से कूफा जाने के लिए तैयार हुए तो बाकी सहाबा कराम ने, हज़रत इब्न ज़ुबैर समेत सब ने समझाने की कोशिश की कि इन लोगों का एतबार नहीं है, ये इक़्तिदार के भूखे हैं, इन्हें नेकी बदी से कोई सरोकार नहीं है, आप इनके भरोसे पे ना जाएं। सही। उन्होंने कहा मेरा घर है कूफे में, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो ना दें, मैंने कोई जंग करनी। वरना आप खुद सोचें कि हज का मौका हो, सारी दुनिया के मुसलमान मक्का मुकरमा में हो और नवासे रसूल जहाद का ऐलान करे तो सिर्फ बीवी बच्चों को और 50-60 बंदों को लेकर चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि उसमें तो लाखों उनके साथ जाने चाहिए, के साथ तो फिर लाखों जाने चाहिए, लाखों। ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब कहीं पे भी जंग का कोई अवसर शामिल नहीं था। ये जो करबला है, बड़ी अजीब बात ये है कि ये करबला मक्का मुकरमा और कूफे के रास्ते में नहीं है। अच्छा।
کربلا کوفے اور دمشق کے راستے میں ہے، کوفے سے جو راستہ دمشق کو جاتا ہے اس پر کربلا ہے۔ اچھا، تو کوفے سے 2-3 منزل پیچھے ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ پہنچا تھا تو یزید نے کوفے کا گورنر بدل دیا، اچھا، اپنی مرضی کا ایک اور گورنر بھیجا کہ یہ بغاوت نہ ہو جائے، انہیں روکا جائے، کوئی فوج باہر سے نہیں آئی۔ صحیح، اس گورنر نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا سب کے سر قلم کر دوں گا، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو انہیں تو اقتدار جب وہ حکومت کے ساتھ ہو گئے، وہی لوگ جو بلانے والے تھے انہی کا 1000 کا لشکر آپ کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں پہنچ گیا۔ صحیح، اور کہا یزید کی بیعت کریں۔ انہوں نے کہا بھی یزید کی بیعت میں تمہارے کہنے پر کیوں کروں، میں نے مدینہ منورہ میں نہیں کی، مکہ مکرمہ میں نہیں کی، تو یہاں میں تمہارے کہنے سے کیوں کروں۔ یہ جھگڑا اس طرح بڑھا کہ حضرت حسین نے فرمایا اچھا ایسا کرو، میری تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، تم نے مجھے بلایا تھا، میں آ رہا تھا، میں نے اپنے گھر، تم نے ساتھ نہیں دینا نہ دو، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں یزید کی، انہوں نے فرمایا یزید کے خلاف تو تم مجھے دعوت دے رہے تھے، تو آج میں تمہارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کیسے کر لوں۔ بالکل صحیح، اور کرنی ہوتی تو وہیں کر لیتے، وہیں کر لیتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ چلتے ہیں یزید کے پاس، اچھا، میں یزید سے خود بات کر لوں گا، میں بیعت کروں نہ کروں وہ جانے میں جانوں، تمہارا تو یہ مقام نہیں ہے کہ تم ہمارے درمیان آؤ۔ اگر خلافت یزید کے پاس ہے تو میں بھی نواسہ رسول ہوں، میرا باپ بھی امیر المومنین تھا، میرا بڑا بھائی امیر المومنین تھا، میں بھی عام آدمی نہیں ہوں، میں یزید سے خود بات کر لیتا ہوں۔ اس پہ طے ہو گیا کہ چلو جی دمشق چلتے۔ اچھا، کوفے کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ مکہ اور کوفے کے راستے کو چھوڑ کر کوفے سے جو دمشق جاتا ہے اس پر پہنچ گیا اور کربلا میں پڑاؤ ڈالا۔ صحیح، کربلا دمشق سے کو جانے والے راستے، کوفے سے دمشق جانے والے راستے پر ہے، یہ کبھی نقشے میں دیکھ لیجئے گا۔ صحیح، صحیح، وہاں جب پہنچے تو وہاں پھر انہوں نے باتیں کرنے کی کوشش کی تو حضرت حسین نے انہیں ان کے خطوط دکھائے جو آپ نے گھوڑے کی خرجین بھری ہوئی تھی، یہ تو تمہارے دعوت نامے ہیں، مجھے یزید کے خلاف دعوت دیتے رہے، اب تم ہی مجھے کہتے ہو ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لو، یہ کیسے ممکن ہے، چلتے ہیں وہاں چل کے دیکھیں گے۔ صحیح، وہ ان کے جو رؤساء بات کرنے آئے تھے اور انہوں نے خطوط دیکھے تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ بھئی یہ تو اگر یہ خطوط یزید کے پاس پہنچ گئے لے کر حضرت حسین، تو حسین اور یزید کا کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہماری یہ نسل ختم ہمیں تباہ کر دے، ہاں، جو کچھ ہم نے لکھا ہے اگر یہ تحریر پہنچ گئی تو ہم مارے جائیں گے، تو کیا کیا جائے۔ انہوں نے 1000 کے لشکر نے حملہ کر دیا، حضرت حسین اور ان کے خاندان اور ہمراہیوں نے مقابلہ کیا، 72 آدمی کا اور 1000 کا، ظاہر ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کتنی دیر کا مقابلہ تھا، یہ بے جگری سے لڑے، لڑ کر شہید ہوتے رہے، ہار انہوں نے بھی نہیں مانی، بس انہوں نے بھی نہیں کی، تو سارا ہمراہیوں سمیت، اولاد سمیت، بھائیوں سمیت وہاں شہید ہو گئے، ظلماً شہید کر دیے گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچ گئے، آپ کی عمر 20-22 برس تھی، لیکن آپ کو تیز بخار تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، صحیح، اس وجہ سے حضرت حسین کی نسل سے صرف ایک امام زین العابدین بچ گئے، جو بعد میں مدتوں اپنی عمر طبی پوری کر کے ضعیف ہو کر ان کا دنیا سے وصال ہوا، مدینہ منورہ میں رہے ساری عمر۔ تو یہ ایک ہاتھ سے جا نکاح تھا اور وہ ایک گمراہ فرقہ تھا، سارا کوفہ اس میں یعنی کہ نہیں تھا، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں میں ایک نہیں نیا تھے بلکہ روح دھرا ہوا ایک تھا، نیا فرقہ بن نیا گیا تھا۔ یہ اس فرقے کے لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، صحیح، بغاوت کر صحیح، صحیح، پھر حضرت علی نے ان پر کنٹرول کیا، جنگیں لڑ کر صفین میں، بالکل صحیح، اور وہ ایک الگ فرقہ، پھر وہ صفین سے ایک الگ فرقہ خارجیوں کا بن گیا، وہ جو کہتے تھے حضرت علی مسلمان نہیں ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، تو اس کے بعد یہ وہی فرقہ تھا جس سے خارجی نکل کر الگ ہو گئے، اور یہ چلتا رہا،
اور یہی پھر یہ چونکہ اقتدار کے بھوکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین آ جائیں اور ہم لوگ ساتھ ہو جائیں تو یزید سے اقتدار چھین لیں گے، کیونکہ حضرت حسین تو اصولی بنیاد پر بیعت نہیں کر رہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ مسلمانوں کا امیر تمہیں مانا جائے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں حضرت حسین اکیلے نہیں تھے، بہت سے صحابہ تھے۔ یزید کے زمانے میں مکہ مکرمہ کی حکومت الگ رہی، پھر اس کے بعد مروان آیا، مکہ مکرمہ کی حکومت الگ رہی۔ مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ولید آیا، تو ولید کے زمانے میں بھی الگ حکومت رہی۔ عبد الملک آیا، عبد الملک بن مروان، تو اس کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ فتح کیا، صحیح، اور پھر اس سلطنت میں شامل کیا، ابن زبیر شہید ہوئے۔ بالکل صحیح۔ تو دو بادشاہتیں تو الگ رہی، یزید کی بھی، اور ایک حکومت اس کے بعد مروان کی حکومت میں تو الگ رہی۔ الگ رہی، بالکل، وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے تو جی۔ یہ دبا اسلام پر تو نہیں آتا، بالکل صحیح، اسلام کے نام پر جو گمراہ فرقے بنے ان پر آتا ہے۔ اور آج بھی اسلام کے نام پر بے شمار فرقے ہیں۔ ہمیں خود کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ یہ سارے سوالات حضرت جی میرے پاس موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کے نام بھی آ جائیں اور ان کے سوال بھی آ جائیں۔ یہ ایک سوال جو ابھی میرے پاس ہے، اس کا جواب تو آپ نے پہلے فرما دیا ہے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا اس کو ڈیٹیل سے۔ وحید الزمان نے گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں، کیا پورے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں صرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہی نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یا کچھ اور ہستیاں بھی ایسی تھیں جو اس بیعت سے انکاری تھیں؟ جی بہت سے لوگ تھے، اور مدینہ منورہ پر تو لشکر یزید نے چڑھائی بھی کی اور بہت سے لوگوں کو شہید بھی کیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی۔ جب سے مسجد نبوی بنی ہے صرف وہ 3 دن ہے، اسے جنگ حرہ کہتے ہیں، تو ان 3 دنوں میں مسجد نبوی میں اذان نہیں، پورے مکے میں قتل عام ہوا، اور مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ فتح کیا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا۔ مکہ مکرمہ جا رہا تھا وہی سالار تو راستے میں بیمار ہو کر مر گیا۔ اچھا، یعنی کہ جس نے ادھر حملہ کیا تھا اسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہاں سے پھر مکہ مکرمہ جائے، لیکن وہ راستے میں بیمار ہو کر مر گیا، اور لشکر واپس چلا گیا۔ لشکر واپس گیا تو یزید بیمار ہو گیا۔ صحیح، یزید کو ذات الجنب ہو گیا، جو سینے میں درد ہوتا ہے، اور یزید بھی اس سے مر گیا۔ اچھا، تو وہ معاملہ مؤخر ہو گیا۔ تو بہت سے لوگ تھے، ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی، وہ بھی بہت سے تھے، لیکن بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ بالکل صحیح۔ مسز عابدہ سرور شیخ پورہ سے یہ کہتی ہیں کہ جی واقعہ کربلا میں امت مسلمہ کے لیے کیا درس پوشیدہ ہے؟ واقعہ کربلا اول و آخر ایک خوبصورت پیغام دیتا ہے کہ زندگی، موت، نفع، نقصان یہ انسان کے ساتھ ہے۔ نفع نقصان یا زندگی موت کو نہ دیکھو، حق کو دیکھو، حق کہاں ہے اور اس پر جم کر رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت آ جائے، شہادت ہو جائے، گھر لٹ جائے، عزیز مارے جائیں، کوئی بھی ہو جائے، حق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسلام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حق پر قائم۔ اللہ، بے شک۔ کسی دنیاوی لالچ یا کسی دنیاوی روح سے حق کا ساتھ میں۔ سبحان اللہ، کیونکہ موت تو آنی ہے لیکن ہر چیز فانی ہے، مال نے بھی فنا ہونا ہے، اولاد نے بھی ہونا ہے، تو اگر ان کے لیے بندہ حق کا ساتھ چھوڑ دے تو یہ بھی پھر فنا ہو جائے تو فائدہ کیا؟ بے شک۔ اور اس کی عملی تصویر ہے واقعہ کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اس وقت آپ کی وہ سپیچ یاد آ رہی ہے جو آپ نے ایک دفعہ وہاں پہ اسلام آباد میں کی تھی، جب میاں نواز شریف ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب شاید شہادت کے علاوہ ہماری بخشش نہ ہو، تو جب انسان ایسا سوچ لے تو پھر کیا کہنے، پھر بندہ حق سے نہیں ہٹتا، پھر بندہ حق سے نہیں۔ یہی عملی پیغام ہے، یہی عملی پیغام ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، 0333 4955 اس پہ ہمیں SMS کر دیجئے، اور اسی طرح سے ایک میل ایڈریس اسکرین پہ ابھرتا ہے almurshid313@hotmail.com
com، اس پہ ہمیں آپ میل کر دیجئے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ تہمینہ حسین ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی آج کل نظام کی تبدیلی کی بہت بات چل نکلی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے یہ فرما دیجئے کہ اسلام کا طرز انتخاب کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم حقیقی اسلام کو چھوڑ کر اس سے کوئی ملتی جلتی چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں اسلام تو مشکل ہے، کوئی اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے نا وہ ہو جائے کہ جس میں ہم مسلمان بھی کہلائیں اپنے آپ مسلمان کو، بھی کہلائیں اور چیز بھی ہماری مرضی کی ہو۔ کوئی خاص رکاوٹ بھی نہ ہو، اپنی مرضی بھی کرتے ہیں۔ صحیح۔ ورنہ اسلام کا ایک طے شدہ نظام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، جس پہ خلفائے راشدین رہے، اس میں انتخاب بھی ہے، اس میں احتساب بھی ہے، اس میں عدل بھی ہے، اس میں خرید و فروخت، بیع و شراء، یہ سارا سرمایہ کا نظام بھی، قبائل کا نظام بھی، تعلیم کا بھی اس میں سارا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام نہیں کرنا چاہتے، صحیح۔ ہم چاہتے ہیں اس سے کوئی ملتا جلتا ماڈل آ جائے۔ یہ جو موجودہ مروجہ جمہوریت ہے، یہ مغرب نے جمہوریت کے نام پر دھوکہ دیا ہے۔ اچھا۔ ہاں بالکل، یہ فراڈ ہے۔ صحیح۔ اور دنیا کے کسی ملک میں، برطانیہ ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو یا امریکہ ہو، ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اور ووٹ ادھر ادھر کیے جاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا ملک، کوئی ہے ہی بدماشی، بدماشی میں بدماشی نہیں ہوگی تو نیکی ہوگی۔ پھر نیکی، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا۔ یہ جو یہاں شور اٹھا ہوا ہے دھاندلی ہوئی، دھاندلی ضرور ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حکومتیں منظم کراتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مقامی سطح پر جو لوگ ان کے ورکر ہوتے ہیں وہ دھاندلی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہوتی ہے، جہاں بھی ہوتی ہے باہر بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جب بش کا ہو رہا تھا الیکشن امریکہ میں دوسری دفعہ، تو وہاں مشینیں لگی ہیں کہ چھٹی وٹی کوئی نہیں ہوتی، آپ راہ گزرتے ایک بٹن دبا دیتے ہیں، آپ کا اپنا کارڈ اس میں ڈالتے ہیں، بٹن دبا دیتے ہیں، آپ کا ووٹ اس بندے کو چلا جاتا ہے جس کا آپ نے بٹن پوش کیا، اینڈ دیٹس آل۔ تو ایک سٹیٹ میں بش کے ووٹ کم تھے تو انہوں نے یہ بدماشی کی کہ اندر سے تاریں بش والے بٹن کی جو ہیں وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کی طرف کر دیں اور اس کی طرف، یعنی کہ انہوں نے اتنے جو ووٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیتے تھے اندر سے بش کو جاتا تھا۔ اب یہ الیکشن کے بعد اگلے نے مقدمہ کر دیا اور یہ امریکہ کی سپریم کورٹ تک گیا۔ صحیح۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے بڑا دلچسپ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا یہ جو ہوا یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گیا، پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو گیا، تو اس ساری ایکسرسائز کو اب غلط قرار نہیں دینا چاہیے۔ لیٹ us go with it for 4 years۔ کیا بات ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ بدماشی کا نظام ہے اور بدماشی سے ہی چلتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو جو نظام جس کی بنیاد بدماشی پر ہے، اسلام کا نظام یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق فاروق اعظم مقامی انصار کے حجرے میں تشریف لے کے، وہاں اور اکابر بھی جمع تھے، تو جو کریم آف دی نیشن تھے انہوں نے ابوبکر صدیق کو منتخب فرمایا۔ پھر مسجد نبوی میں عامۃ المسلمین پر پیش کیا گیا کہ ہم نے خلافت کے لیے انہیں چنایا، کیا تم بھی متفق ہو؟ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں 10 پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی کی کریم پارٹی جو ہے وہ اپنے سے بہترین بندہ چنے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یا 10 کی 10 مل کر کوئی ایک چن لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر مقابلہ چاہتی ہیں تو اپنا ایک چن لیں۔
3 پارٹیاں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، پھر ان 4-5 کو پبلک پہ پیش کر دیں، جس طرح عام ہوتا ہے، ریفرینڈم ہوتا ہے، اس طرح کریں، اب پتہ چلے کہ وہ ووٹ کس کو دیتے۔ اب جو امیر بن جائے اس کا پرابلم ہے کہ منسٹر کون ہوگا، گورنر کون ہوگا، وہ گورنر نامزد کرے گا، منسٹر نامزد کرے گا، ان کا الیکشن نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے نامزد ہوں گے تو وہ ان کا ذمہ دار ہوگا، کوئی وزیر غلطی کرے گا لوگ اس کا دامن پکڑیں گے، گورنر غلطی کرے گا لوگ اس کا دامن پکڑیں گے۔ اگر الیکٹڈ ہوگا تو جب لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ووٹ تو انہیں دیے تھے یار۔ ہاں بالکل ایسے ہی، یہ بدمعاشی ہے یہ کہ بدمعاشی ذمہ داری پھر مظلوموں پر ہی آ جائے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہے جی، اسلام نے بڑا سیدھا نظام دیا ہے کہ ایک بندے کو منتخب کرو اور پھر وہ جب تک دائرہ شریعت سے نکل جائے معزول ہو سکتا ہے، بیکار ہو جائے، معزول ہو سکتا ہے، معذور ہو جائے تو وہ ہٹ سکتا ہے۔ اگر وہ فٹ ہے، کام کر رہا ہے تو یہ فار دا لائف، یہ روزانہ یہ تماشا نہ کرو۔ اچھا، صحیح صحیح۔ اس کی موت پر پھر دوسرا منتخب ہو۔ پھر وہی بات کہ ہم اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں۔ سعدیہ حیدرآباد سے یہ کہتی ہیں جی کہ حضرت جی آج کے اس دور میں احیاء اسلام کے لیے آج کے حسین کو کہاں اور کیسے تلاش کیا جائے؟ اپنے دل میں، اپنے دل میں۔ اپنے دل میں دیکھیں، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں۔ صحیح۔ ہمارے دل میں حسین ہے یا یزید بیٹھا ہے، ہم کس کی پیروی کیا کریں؟ بات ہے، کیا بات ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے سامنے آج بھی کربلا ہے، اللہ طاغوتی طاقتیں بھی ہیں، بڑی طاقتور بھی ہیں، انٹرنیشنلی طاقتور ہیں، حق کی بھی ایک طاقت ہے، اس پر ادھر وہ طاقتور وہ ہے، اس میں اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن مادی نظر سے ہمیں باطل طاقتور نظر آتا ہے، ایمان کی نظر ہو تو حق طاقتور۔ حق طاقتور نظر آتا ہے، بالکل صحیح۔ اب جو حضور کے ساتھ بدر میں اترے شہید نہیں ہوئے، بے جو شک، حضور کے ساتھ احد میں اترے شہید نہیں ہوئے، صحیح بات۔ تو اگر ہم رائے حق میں مارے جائیں تو یہ غلط بات تو نہیں ہے، یہ تو سبحان ایک اللہ، مرتبہ ہے، ایک سبحان درجہ اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں جان بھی بچ جائے، پلے سے جائے بھی کچھ نہیں، اور ہم حق پر بھی ہوں۔ صحیح بات۔ اور مجھے شعر یاد آتا ہے کہ جی تو چاہتا ہے شہید ہو جائیں پر سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہمارا ہے۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو آپ حسین کو اپنے آپ میں دیکھیں، سبحان اللہ۔ دوسروں کے، اور ہر روز یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ ہم دوسروں کے کہ آپ نے حسین کس جج کی کرتے طرف جانا رہتے ہیں کہ اس میں حسین ہے یا نہیں۔ آپ اپنے اندر دیکھیں، اندر دیکھیں، آپ کے اندر کو حسین ہے، اندر کے یزید کو مار دیں اور حسین کو زندہ کر دیں تو سب کچھ مل یہ جائے مار گا۔ کا تو ہر وقت جاری۔ سبحان اللہ۔ کرنل افضل ہیں جی لاڑکانہ سے، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اسے میری گستاخی نہ سمجھیں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یزید امیر بننے کا اہل نہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن پورا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض اس لیے شہید ہو جائے کہ ایک شخص امیر نہ بنے، اس میں مصلحت کیا تھی؟ اور واقعہ کربلا کے بعد کیا واقعی ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ واقع کربلا ایک حادثہ تھا۔ صحیح۔ یزید کی کوشش یہ تھی کہ یہ پرامن طریقے سے ہو جائے، یہ میری بیعت کر لیں تو پھر سب کر لیں گے، بالکل صحیح۔ اور وہ شاید جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اس کا مقصد تو ایک حکومت تھی، اور اس کا خیال تھا کہ اگر حضرت حسین میری بیعت کر لیں تو شاید پھر کوئی بھی باقی نہ رہے، باقی لوگ بھی کر لیں۔ ظاہر ہے پھر ان کے پیچھے جتنے یا لوگ۔ لیکن جو لشکر اس نے بھیجا ان کی اپنی خامیاں تھیں جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دی کہ اگر ہمارا بھید کھل گیا تو پھر ہم مارے جائیں پھر گے۔ ہم مارے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو انہوں چھپانے نے کے لیے اللہ اور اپنے بول دیا، وہ 1000 کا لشکر تھا، مقابلے میں 72 لوگ تھے، 72 کا اور 1000 کا کتنی دیر مقابلہ ہونا تھا، صحیح بات ہے، شہید ہو گئے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن
وہ بات باقی رہی کہ حق اپنی جگہ ہے، اور خواہ موت آ جائے، خواہ سارا خاندان مر جائے، رہنا حق پر ہے، جینا حق پر ہے، مرنا بھی حق پر ہے۔ حق پر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک حادثہ تھا جس نے تاریخ اسلام کو ہلا کے رکھ دیا، اور مسلمانوں میں اس سے پھر کئی فرقے اتنا بڑا حادثہ تھا کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے صحیح، اس حادثے کی وجہ سے، لیکن بنیادی طور پر حادثہ تھا۔ صحیح، لیکن اصل جو سبق ہے وہ تو وہی ہے کہ حق کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کوئی غلبہ اسلام کی جنگ نہیں تھی، مقابل کوئی کفار کا لشکر نہیں تھا، ہے جی۔ اس کے بعد غلبہ اسلام ہوا یا نہ ہوا، یہ سوال یہاں پیدا نہیں ہوتا، حادثات میں یہ سوال نہیں ہوتے، یہ ایک حادثہ تھا، کوئی مطلب پری پلان کوئی چیز نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ شیر زمان ہے پنڈ دادن خان سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی بہت سے لوگ 10 محرم کی فضیلت مختلف حوالوں سے بھی بیان کرتے ہیں، مثلا یہ عالم خلق کا وجود میں آنا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، اور اسی طرح کے اور بھی واقعات 10 محرم الحرام سے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ گزارش یہ ہے کہ بہت سے واقعات علماء نے لکھے ہیں جن کا ظہور 10 محرم کو ہوا، صحیح، لیکن ان سے ہمیں صرف ایک بات حاصل ہوتی ہے کہ کیا 10 محرم کو ہم بھی اپنے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ یونس علیہ السلام کس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن کو، وہ ہمارا مسئلہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو، اور کیا کر کے آئے، کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو، اللہ اکبر، تم کس کے ساتھ ہو، تمہیں کس خانے میں رکھا جائے۔ بے شک۔ تو اگر 10 محرم اتنا ہی مبارک دن ہے تو ہم 10 محرم کو اپنا قبلہ درست کر لیں، توبہ کر لیں، ہمارا بھی ایک نیا جنم ہو جائے۔ سبحان اگر اللہ، سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کو تو ہم بھی توبہ کر لیں، تو ہم بھی قبول کرا لیں۔ بے شک، بے شک، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے دنیاوی مصائب سے نکلے تو ہم بھی توبہ کر لیں، ہم سے بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹل جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی یہ باتیں درست ہیں، لیکن دنوں کی فضیلت بھی ان کے لیے جو ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ عید بڑا مبارک دن ہے، لیکن کوئی سر میں خاک ڈال کر روتا پھرتا ہو تو پھر کیا اس کے لیے مبارک کیا ہے؟ عید ہے، ظاہر ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس کی کیا عید ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو 10 محرم ہی کو صحیح لیکن اپنی جگہ لانا چاہیے، تو پھر تو بڑا مبارک ہے۔ صحیح۔ اچھا حضرت جی ایک اور سوال میں جلدی سے شامل کروں گا، یہ سوال تھوڑا سا مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ تحریم ارشد ہے سیالکوٹ سے، یہ لکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان خاص طور پر بر صغیر میں محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے۔ محرم الحرام کا احترام کرنے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بھی شادیاں نہیں رکھنی چاہیے۔ کیا واقعی ماہ سفر کی بھی کوئی حرمت ہے؟ شادی، نکاح اور طلاق، یہ 2 کام ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی وقت مقرر، نہ تاریخ، نہ دن، نہ مہینہ، جب کرو منعقد ہو جاتا ہے۔ صحیح، جب نکاح کرو نکاح ہو جاتا ہے، جب طلاق دو طلاق ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، کیا کوئی محرم میں طلاق دے نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ تو پھر نکاح کرے تو کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح، سفر میں کوئی طلاق دے تو نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے تو پھر نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح۔ یہ محض رسومات ہیں جو ہم نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر بر صغیر میں بہت سی رسومات ہم نے ہندوؤں کی اپنا لی ہیں، انہیں ہم نے اسلامائز کر لیا، ان پر سبز رنگ لگا کر اور بڑا پکا کر لیا ہے، مطلب ہم اگر کسی سے میں نے بات پہلے کریں گے عرض تو کیا نا کہ رسم کے لیے کوئی سند بھی نہیں مانگتے، سند بھی نہیں کوئی مانگتے، رسم بتاؤ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں، سچی بات کرو، صحیح بات، تو کہتے ہیں یہ نئی بات ہے۔ ہاں، اسلام سے ہم اتنے دور جا چکے ہیں کہ کوئی شرعی قاعدہ بتاؤ تو کہتے ہیں یہ نئی بات ہے۔ اب جیسے مجھے یقین ہے جس طرح حج اکبر کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ نئی بات ہے، لوگ کہیں گے آج جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ ضرور کہیں گے کہ نئی بات ہے، محرم میں بھلا کیسی شادی ہو نکاح اور طلاق جب کرے ہو جاتا، بالکل صحیح۔ اس کی شرائط چاہیے وہ منعقد ہو جاتا۔ حضرت جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور آخر میں ماہنامہ المرشد سے اقتباس ہے، آپ کی تحریر ہے۔ قربانی کربلا نے قیامت تک یہ تحریر لکھ دی ہے کہ جو شخص بھی اپنی منمانی کی حکومت کرے گا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
اسلام اسی کے اطاعت کا حکم دے گا جو اللہ کا قانون نافذ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ کرے گا اور اللہ کی کتاب کا قانون نافذ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مرشد لا